जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज साइफ़र के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिस टॉपिक से, जिस इशू से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे वो खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर शुरू होती हुई दहशतगर्दी है। आज भी एक हमला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, और इस हमले के बाद ना सिर्फ दहशतगर्दी के ट्रेंड पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, बल्कि इलेक्शन के नज़दीक खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से ये अनफॉर्चुनेट सूबा रहा है जो कि दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा शिकार रहा है। तो क्या वजह है कि इलेक्शन की आमद के साथ साथ एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में पै दर पै एक के बाद दूसरा हमला हो रहा है। एक हयाताबाद में हुआ, जो कि FC में हुआ, फिर रेगी में हुआ पुलिस पे, और उसके बाद एक आज हुआ है जो कि बाड़ा बाजार में एक बार फिर पुलिस पे हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात की जो हैट्रिक हुई है, अस्करी क़यादत के ख़दशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं, जिनका इजहार अभी चंद दिन पहले की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी किया। इसके अलावा ये भी बात करेंगे, सवाल ये उठाएंगे कि 3 दिन में 3 दहशतगर्द हमले हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा क्यों दोबारा दहशतगर्दी की लपेट में है, क्यों दोबारा से दहशतगर्दी के असरात के तहत KP ख़ास तौर पे चलने लगा है। दहशतगर्दों के पास थर्मल विजन असलहा और M4 राइफल्स कहाँ से आए? ये चंद अहम सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जब तक इनके जवाब नहीं मिलेंगे दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सकेगा, और ख़ास तौर पे इलेक्शन के करीब जो ये वाक़यात हो रहे हैं तो ज़ाहिर है फिर कंसर्न्स बहुत संगीन उठ सकते हैं। इसके अलावा बात आज प्रोग्राम में ये भी करेंगे कि अफ़गानिस्तान में कलअदम TTP के महफूज ठिकाने और दहशतगर्दों के पास जो जदीद असलहा आया है, अस्करी क़यादत के ख़दशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं। सवाल ये भी उठाएंगे प्रोग्राम में कि दहशतगर्दी की जो नई लहर जनरेट हुई है, इस पे आपस में जो लड़ रही है सियासी क़यादत पॉलिटिकल फ्रंट पे, क्या ये कोई मिल के किरदार अदा कर सकती है? इलेक्शंस आने वाले हैं, क्या सियासी क़यादत को ख़दशात नहीं हैं? क्या खुदा न खास्ता इलेक्शंस भी इसी दहशतगर्दी की लपेट में आ सकते हैं? इससे हम आज की गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो साइफ़र के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, साइफ़र केस का जिंदा भूत और PTI चेयरमैन का झूठ, इस हवाले से सवालात करेंगे। और सबसे पहला सवाल, वफाकी वज़ीर कानून ने आज़म नज़ीर तारड़, जिनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, आज उन्होंने कुछ चीज़ें वाज़े की हैं, कुछ चीज़ें बल्कि बताई हैं। वो कहते हैं कि साइफ़र कभी भी वापस नहीं आया, यानी कि कहने का उनका मतलब ये है कि साइफ़र मुबैना तौर पे अभी भी PTI के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म के पास है या कहीं उन्होंने गुमा दिया है। और वह कहते हैं कि अगर साइफ़र को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो 14 साल 14 ईयर्स कैद हो सकती है, और अगर इसको गुमा दिया जाए या कुछ और इसके साथ टेम्परिंग की जाए तो फिर उम्र कैद हो सकती है और दीगर सज़ाएँ भी हो सकती हैं। चार्जशीट चेयरमैन PTI पे सियासी एतबार से वफाकी वज़ीर कानून ने यह लगाई है कि कौमी सलामती को ख़तरे में डाला गया और ममालिक से ताल्लुकात भी ख़राब किए गए। क्या इन सज़ाओं के साथ साथ क्या ये सज़ाएँ चेयरमैन PTI को हो सकती हैं? चेयरमैन PTI का मौक़िफ़ ये है कि वो FIA के सामने पेश नहीं होंगे, जो कि 25 जुलाई को FIA ने उन्हें तलब कर रखा है। और वो कहते हैं कि चूँकि उन्होंने अभी तक आज़म खान का बयान ना तो 164 का देखा है, ना ही कोई वीडियो बयान सुना है, तो वो कैसे तस्लीम कर लें कि आज़म खान का ये स्टेटमेंट है। चेयरमैन PTI कहते हैं कि पहले इस बात को यकीनी बनाया जाए लीगली कि ये बयान आज़म खान का है, फिर वो FIA के सामने पेश होंगे। इन सज़ाओं के साथ साथ क्या FIA के तहत या क्या वफाकी हुकूमत के तहत आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी हो सकती है चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़? ये सवाल उठाएंगे। इसके अलावा तोशा खाना केस के हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और साइफ़र के हवाले से एक बात अगर मैं दोबारा करूं, क्या चेयरमैन PTI साइफ़र इंक्वायरी को आज़म खान के वीडियो बयान या आज़म खान के 164 का लीगल डॉक्यूमेंट सामने आने तक इस बहाने को एडॉप्ट करके क्या चेयरमैन PTI साइफ़र की इंक्वायरी को टाल सकते हैं? और 25 जुलाई को अगर PTI चेयरमैन पेश नहीं होते FIA के सामने तो क्या उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है? ये मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा आज लाहौर हाई कोर्ट का एहतसाब अदालत का मनी लॉन्ड्रिंग का तफसीली फ़ैसला भी आ गया है, जिसमें शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म हमज़ा शहबाज, उनकी बर्रियत हो गई है। वो एक तफसीली फ़ैसला सामने आ गया है। नवाज़ शरीफ की जो मुतवक्के वतन वापसी है, उसके बाद पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बनता है, और कुछ आज मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। इन चीज़ों को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि
آپ سے ریلیٹڈ ہے, میرے سے ریلیٹڈ ہے, عام آدمی سے ریلیٹڈ ہے. بجلی کے بلوں میں پہلے ٹی وی کی فیس ہوا کرتی تھی, پی ٹی وی کی, اب ریڈیو کی فیس بھی ڈال دی ہے. پہلے 35 روپے پی ٹی وی کی فیس ہوتی تھی, اب 15 روپے ریڈیو فیس بھی عائد ہوگی. کیا پاکستان کا جو 22-24 کروڑ کا طبقہ ہے آبادی کا, کیا وہ سارا ریڈیو سنتا ہے؟ اگر وہ نہیں سنتا تو پھر ریڈیو فیس عائد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آج ہی بجلی 2 روپے مزید مہنگی کر دی گئی ہے, آئی ایم ایف کے پلان کے تحت مزید مہنگی ہوگی, اور اب یہ ریڈیو فیس بھی عائد کر دی گئی ہے جو ایک طرح سے جگہ ٹیکس ہے. تو کیا آپ نے, حکومت نے آئی ایم ایف کا پلان اس لیے لیا تھا کہ آپ نے معاشی اصلاحات تو کرنے ہی نہیں, وہاں کی آپ نے زحمت ہی نہیں کرنی, تو ادھر ادھر سے کھینچ تان کے جو مڈل کلاس طبقہ, جو غریب طبقہ پہلے ہی ٹیکسز کے بلوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, اس کے اوپر مزید آپ بوجھ ڈال دیں, اور پی ٹی وی فیس کے ساتھ ریڈیو فیس کے نام پہ 15 روپے بھی آپ ڈال دیں, 2 روپے کا یونٹ مزید مہنگا کر دیا, 50 روپے کا یونٹ پڑ رہا ہے اس وقت غریب عوام کو, مڈل کلاس طبقے کو, تاجر برادری کو. تو اس طرح آپ گورننس کریں گے؟ اس طرح آپ دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں؟ اس طرح آپ الیکشن کیمپین میں جانا چاہتے ہیں؟ تو یہ وہ معاملات ہیں جن پہ آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. پروگرام کے فلور کو سوالات کے لیے اوپن کرتے ہیں. اپنے پینل کا آپ سے تعارف کروا دوں, میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے مرکزی سرکردہ رہنما ہیں, وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں رانا احسان افضل صاحب, ایم این اے بھی ہیں, وہ جوائن کر رہے ہیں. شعیب شاہین صاحب سینئر وکیل ہیں اور اب ممبر ہیں کور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کے, وہ جوائن کر رہے ہیں. جہانگیر جدون صاحب سینئر وکیل ہیں اور سابق ایڈوکیٹ جنرل رہ چکے ہیں اسلام آباد کے, ابھی حال ہی میں مستعفی ہوئے ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے. لیکن جیسا میں نے گزارش کی, سب سے پہلے پشاور کے خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کریں گے جو وہاں دہشت گردی کی لہر جنریٹ ہوئی ہے. ایک اور ارشد عزیز ملک صاحب سینئر صحافی ہیں, پشاور پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں جنگ کے. ارشد عزیز ملک صاحب, کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. کتنا کنسرننگ ہے, کتنا تشویشناک ہے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی لہر کا ایک بار پھر سے جنم لینا, اور کیا یہ جو پے در پے 3 واقعات ہوئے ہیں ان کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ کیا قلعدم ٹی ٹی پی سے کوئی ان کا تانا بانا ملتا ہے, افغانستان سے کوئی تانا بانا ملتا ہے, اور کیا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ الیکشنز کا سال ہے. جی بہت شکریہ غریدہ. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 2-3 بڑے واقعات ہو گئے. پہلے ایک ایف سی کی گاڑی کو خودکش حملہ ہوا, اس میں کوئی 10 کے قریب جوان زخمی ہو گئے. پھر پشاور کا علاقہ ہے ریگی ماڈل ٹاؤن, تو رات کو 2 پولیس اہلکاروں کو وہاں شہید کر دیا گیا, ٹارگٹ کلنگ کی گئی ان کی. اور آج آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو واقعہ ہوا اس کے اندر 2 دہشت گرد تو مارے گئے, جبکہ 4 جو جوان ہیں وہ بھی شہید ہو گئے. اسی طرح کلاچی کا علاقہ ہے خیبر پختونخوا کا, وہاں بھی ایک پولیس اہلکار کو ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ واقعات بڑھ رہے ہیں. لیکن میں یہ یہاں بتاتے جاؤں کہ جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے 2021 سے, یہ واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں اور اب اس میں مزید تیزی آ رہی ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ پشاور کے واقعات اور یہ ہمارے صوبے کے واقعات, تو بالکل تحریک طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. ان کا ایک گروپ ہے, اس نے ذمہ داری, جماعت الاحرار کے نام سے ایک گروپ ہے ان کا, انہوں نے ذمہ داری اس کی قبول کی ہے. تقریباً تمام واقعات یہاں پہ ہمارے صوبے میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں 2 قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. ایک تو تحریک طالبان جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ہے سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو, جس میں فوج اور پولیس شامل ہے. اس کے ساتھ داعش جو ہے وہ جو ہمارے یہاں اقلیتیں ہیں جیسے سکھ کمیونٹی ہے, ہندو کمیونٹی, ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے. اب تک پولیس نے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان کے جو ہینڈلرز ہیں لوکل, ان کو تو اریسٹ کیا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ تمام لوگ ٹی ٹی پی کے افغانستان میں موجود ہیں, جبکہ طالبان کی جو حکومت ہے افغان طالبان کی, وہ اتنی مضبوط نہیں ہے وہاں پہ کہ وہ ان کو روک سکے, کارروائی کر سکے. مجھے کوئکلی بتائیے گا کہ یہ الیکشن کے ماحول کے نزدیک الیکشن کے مہینوں کے نزدیک یہ خیبر پختونخوا دہشت گردی کی لپیٹ میں آ رہا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی الیکشنز پہ امپلیکیشن تو نہیں پڑ سکتی اس کی؟ دیکھیں, اگر فگرز پہ میں جاؤں, اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 2022 میں جو ہے ہمارے 120 جوان شہید ہوئے. اب جو 6 مہینے ہیں, ابھی 7واں مہینہ شروع ہوا ہے, 144 جوان شہید ہو چکے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کس تیزی سے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. پچھلے سال ہمیں جو تھریٹ الرٹس آتی تھی وہ روزانہ 5 یا 6 آتی تھی, اب 11-12 آ رہی ہیں ڈیلی. تو کتنا زیادہ اس کا والیوم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہا ہے. اگر یہی صورتحال رہی تو یقیناً جب یہاں پہ الیکشن ہوں گے, لوگ باہر نکلیں گے
اور ریلیاں ہوں گی جہاں پہ جلد سے جلوس ہوں گے، تو خود کش حملہ ور جس طرح داخل ہوتے ہیں تو آپ کہاں سیکیورٹی دیں گے؟ بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک بندہ جب پشاور یا کسی شہر میں پہنچ جائے گا صحیح تو کتنی صحیح مساجد ہیں، کتنے بازار ہیں، کتنے وہاں پہ دکانیں ہیں، اور صحیح جب ریلیاں نکل ٹھیک رہی ہوں گی، لوگ کمپین میں ہوں گے، تو ان کو ٹھیک ٹارگیٹ کرنا تو بہت آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک میرے لیے ٹھیک بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا یہ بہت سیکورٹی بڑا فورسز چیلنج کے لیے۔ ہوگا۔ بہت شکریہ ارشد عزیز ملک صاحب، آپ پشاور کی خیبر پختونخوا کی صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، سائفر کے حوالے سے۔ رانا احسان افضل صاحب، سوال آپ سے ہوگا۔ آپ لوگوں نے آج وفاقی وزیر قانون نے بتا دیا کہ جی فلاں کریں گے، سیاسی مقاصد کے لیے سائفر استعمال کریں گے، 14 ایئرس قید، گما دیں گے، عمر قید ہو سکتی ہے، باقی سزائیں، یعنی کہ آپ لوگ پورا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف۔ 25 کو آپ اریسٹ تو نہیں کرنے جا رہے ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں وہ تو ایک لیگل پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں کہ جب آپ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں تو اس کی کیا کیا سزائیں ہیں، یہ ایک انفارمیشن ہے جو عوام کو پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں پاکستان میں قانون کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں اور کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوتی۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، جو سائفر کا واقعہ ہوا، یہ سارا جو ایک گھنونی سازش کی گئی، یہ بڑے سیریس کرائمز ہیں یا بڑی سیریس وائلیشنز ہیں، تو ہمیں اول تو ان کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ ہم کوئی پلان بنا کے نہیں بیٹھے، قانون اپنی جو ہے وہ ایک جو ڈیو کورس ہے وہ فالو کرے گا۔ لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں یہ تو ایک خالی ورقہ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا اسٹیٹمنٹ، 164 کا بیان کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں ویڈیو بیان دکھائیں مجھے تو پھر مجھے آپ طلب کریں ایف آئی اے میں۔ نہیں، وہ ان کو بھی دکھا دیں گے، یہ تو ایک ہوائی بات ہے کہ وہ بیان کہاں ہے وہ میں دیکھوں گا۔ یہ تو اگر اس طرح سارا آپ نے دیکھا 164 کا بیان؟ دیکھیں میرے خیال سے تو شاید سوشل میڈیا پہ وہ کوئی وہ چل رہی تھی چیزیں، بٹ آئی ایم ناٹ شیور وہ اچھا کسی نہیں، وہ ہمارے پاس نہیں، وہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے، وہ خالی جو ان کے اسٹیٹمنٹ کو کوٹ کر کے کیا اسٹیٹمنٹ بھیجا گیا ہے جو آپ کے پاس چلیں وہ بھی آ جائے گا، لیکن وہ بھی اسٹیٹمنٹ دیکھیں انڈر سیکشن 164 کسی کے پاس سائن بائی میجسٹریٹ ود سگنیچر کسی کے پاس نہیں ہے، سوائے اس بات کے جو آپ کے پاس ہے۔ جو ویسے ایک گزارش کر دوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے 164 کا بیان دیکھا ہے اعظم خان کا؟ میں تو جو ہوں کوئی یہ اس میں میں لا انفورسمنٹ میں نہیں ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن یہ ازیوم کرنا کہ یہ جھوٹی بات ہے۔ وزیر قانون نے دیکھا ہوگا، بالکل دیکھا، I'm sure دیکھا ہوگا، رانا ثناء اللہ صاحب نے ہوم منسٹر نے دیکھا ہوگا۔ میں اس کو گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بات جب آگے کے 164 کا بیان دیا ہے تو وہ جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے 164 کی وہ پوری ہوگی۔ یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ کوئی بڑی کوئی خاص نہیں ہے کہ وہ بیان نہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ 25 کو اریسٹ کریں گے دیکھیں یہ اگر وہ پیش نہیں ہوتے پی ٹی آئی چیئرمین؟ دیکھیں اگر کوئی نہیں پیش ہوتا اور قانون کہتا ہے اس کو پھر پکڑ کے لے کے آنا ہے تو پکڑنا چاہیے۔ یہ کوئی ہمارا پلاننگ تو نہیں ہے کہ ہم نے ان کو جا کے گریب کر لینا ہے یا پکڑ لینا ہے یا گرفتار کر لینا ہے۔ اگر پہلے ہی دن انکوائری پہ پیش نہیں ہوتے تو اریسٹ کر لیے جائیں گے۔ اگر قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو ہو سکتے ہیں اریسٹ۔ ٹھیک، اچھا شعیب شاہین صاحب، ویسے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا دوں کہ 164 کا بیان سٹیمپڈ، سائنڈ، میجسٹریٹ کی سٹیمپ، سگنیچرز تمام قانونی لوازمات کے ساتھ موجود ہے، اور اگر آپ مجھے کہنے دیں نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ہمیں تو نہیں پتا، آپ بتا دیں وہ کس کے پاس ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ گواہی دے رہا ہوں۔ میں مان لیا آپ کی بات، آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے دیکھا ہے۔ نہیں، میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے وہ دیکھا ہے۔ 164 میجسٹریٹ کے پاس ہوگا نا، اویس ارشاد بھٹی صاحب ہیں، دیکھیں فرسٹ میجسٹریٹ ہے، اسلام آباد میں ہی ہے۔ سن لیں، وہ تو بیان دینے آتا ہے، سن لیں نا، کوئی شخص اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے 3 طریقہ کار ہیں، یا وہ ملزم ہوگا، یا وہ کمپلیننٹ ہوگا، یا وہ گواہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور ڈیورنگ انویسٹیگیشن ہوگا، ڈیورنگ انکوائری ہوگا، یا ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ 164 اسٹیٹمنٹ کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جب کسی کے خلاف آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو تو اس ملزم کا وہاں ہونا اور اس کا رائٹ آف کراس ایگزامینیشن ہونا مسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ ملزم بھی ہو جس کے خلاف آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو، اور وہ رائٹ آف کراس ایگزامینیشن 164 کے تحت تو یہ چیزیں ہو جائیں گی، یہ چیزیں بھی یہ بھی ہو جائیں گی۔ دیکھیں جب یہ کیس آگے چلے گا، میرے خیال سے جب گرفتاری، مجھے سمجھ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں جو آپ کہہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی تک تو اس وقت میڈم نے دیکھا ہوگا، کس کے پاس دیکھا ہوگا ہمیں نہیں پتا، اس وقت کس کے پاس ہے یہ بھی نہیں پتا۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اگر 164 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے تو اس کی اچھا شعیب شاہین صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی کسی کے خلاف کنفیشن ریکارڈ کرنے سے پہلے کچھ کویسچنز کرنے ہوتے ہیں، وہ میجسٹریٹ ریکارڈ کرتا ہے۔ سن لینا، میں صرف لیگل بات کر لوں، پھر ہم اس کی سیاسی یا آگے باتیں آتا ہوں۔ بیسک ریکوائرمنٹ اس کی یہ ہے کہ وہ میجسٹریٹ سرٹیفکیٹ دے، پہلے اس کو ٹائم دے گا
کہ بھائی آپ آئے ہو, کیا آپ انڈیپینڈنٹلی یہ بیان دینا چاہتے ہو, کیا آپ کے خلاف یہ استعمال ہو سکتا ہے, آپ ریلیکس کریں, بیٹھیں, کوئی پولیس ہے تو اس کو باہر نکالے گا, اس کو ٹائم دینے کے بعد وہ پھر سرٹیفائی کرے گا کہ میں نے اس کو چیک کر لیا ہے کہ بالکل اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے کسی قسم کا. اب اس کے بعد پھر وہ اسٹیٹمنٹ, اس کی ہینڈ ریٹن اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگی اور اس کے بعد وہ سائن کرے گا, پھر اسٹیمپ کرے گا, پھر اپنے سرٹیفکیٹ کے ساتھ وہ جاری کرے گا. جو ایجنسی لے کر آئی ہے یا پولیس لے کر آئی ہے یا ایف آئی اے لے کر آئی ہے, اس کی ایک کاپی ادھر بھی رکھیں گے. اور یہ 164 کا اسٹیٹمنٹ پبلک کرنا لازم ہوتا ہے کیا؟ 164 نہیں, پبلک کرنا لازم ہے. پبلک کرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے نا. پھر کیوں مانگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ تو تب مانگیں گے جس کو سن لیں نا, جس کو بنیاد بنا کر ہمارے خلاف, جب ہمارے خلاف جب پروسیڈ کرنے لگیں گے تو اس کی بیسک کنڈیشن یہ ہے کہ 164 کی اسٹیٹمنٹ, اچھا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملزم کے بغیر, سن لیں, ملزم کے بغیر, اس کی کراس ایگزامینیشن کے بغیر 164 کی اسٹیٹمنٹ ہو نہیں سکتی. اور اگر کوئی ایسی ہوئی ہے کہ الزام چیئرمین پی ٹی آئی پہ ہے تو چیئرمین پی ٹی آئی کو دکھانا لازمن ہے. 164 اس کی موجودگی میں ہونا ضروری ہے اور اس کے وکیل کی موجودگی میں ہونا ضروری ہے. یہ لا ہے نا. اور اس کے بعد آپ نے اس کے وکیل کو اجازت دینی ہے کہ وہ اس کے اوپر کراس ایگزامن کرے. جہانگیر صاحب, یہ بیسک کنڈیشن ہے, اور اگر یہ نہیں پوری ہوتی تو اس کا مطلب اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. اچھا جہانگیر صاحب, آپ بھی ذرا رہنمائی فرمائیے گا کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف یہ الزام لگ رہا ہے تو کیا چیئرمین پی ٹی آئی کا وہاں ہونا ضروری تھا 164 کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتے ہوئے, اور وہیں پہ ان کے وکیل کی طرف سے اعظم خان کی کراس ایگزامینیشن, کیا یہ پروسیس ہونا ضروری تھا, یا اس کے بغیر بھی اعظم خان کا 164 کا بیان ریکارڈ ہو گیا ہے تو اس کی لیگل ویلیو ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے کہ ریکارڈنگ آف دا اسٹیٹمنٹ اور اسٹیٹس آف دا پرسن ہو از ریکارڈنگ دا اسٹیٹمنٹ, یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایڈمیسیبلٹی آف دا اسٹیٹمنٹ ریکارڈڈ انڈر سیکشن 164. دیکھیں پہلے تو اس بندے کی پوزیشن کلیریفائی ہوگی کہ وہ ایز اے کو ایکیوزڈ بیان دے رہا ہے, ایز اے وٹنس بیان دے رہا ہے, ایز اے اپروور بیان دے رہا ہے. اور اس کے لیے آیا وہ کسی کیس کو بھی رجسٹرڈ ہو چکا ہے, کوئی انکوائری ہو رہی ہے, یا کس کیس کے اندر, کس ایف آئی آر کے اندر یا کس انکوائری کے اندر اگر ایف آئی آر کر رہے ہیں تو اس کے لازمی لکھا ہوگا کہ فلانی چیز ایلیگیشن ہے کسی کے خلاف, یہ انکوائری ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اب ریکارڈنگ آف دا اسٹیٹمنٹ ایک علیحدہ چیز ہے, اس کی ٹرانسپیرنسی, اس کا جو پروسیجر ہے وہ 364 میں دیا گیا ہے. دیکھیں نا, اسٹیٹمنٹ تو لوگ ملزم کے جو پیچھے بھی ریکارڈ کرا دیتے ہیں, لیکن دیکھیں اس کے جو اندر ڈیفیکٹ رہ جاتے ہیں یا اس کی ایڈمیسیبلٹی ہے وہ 265 کے تحت پھر کورٹ دیکھے گی کہ آیا جو یہ بیان دیا ہے ٹرائل کے دوران, اس کو ملزم کا جو وکیل ہے اس نے کراس ایگزامن کیا ہے, آیا جو بیان مجسٹریٹ نے ریکارڈ کیا ہے وہ فری ول کے ساتھ تھا, وہ کوئرشن تھی, وہ انڈیوسمنٹ تھی, وہ پولیس نے جو مجسٹریٹ تھے اس نے جو پروسیجر اڈاپٹ کیا ہے وہ اسٹینڈرڈ جو سیٹ ہے اس کو کوالیفائی کرتا ہے, کیا وہ فیئر ٹرائل کے ٹچ اسٹون پہ نہیں پرکھا جائے گا. یہ چیزیں ہیں بعد میں آنے والی. لیکن لیکن جو پرائما فیشائی اس پہ جو ڈاؤٹس اٹھتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ اس نے ریکارڈ کرا دی ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے, نہ ہمارے پاس ہے, یہ تو ایجنسی جو ریکارڈ کراتی ہے اس کے ریکارڈ کیسا ہوتا ہے. اگر انہوں نے لیک بھی کیا تو غلط کی ہے, جس کو بھی دکھا رہے ہیں تو اس کا پرپز مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں دکھایا. یہ صرف ملزم کو دکھانا چاہتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ بیان ہے, باقی کسی کوئی بندہ اگر دیکھ رہا ہے کسی میڈیا پرپز کے لیے, کسی اسٹیٹمنٹ کے لیے, تو یہ دے آر پلینگ ود دا گیلری, دے آر فار دا میڈیا پرسن. اب کیونکہ یہ اگر اسٹیٹ ایجنسی جو انویسٹیگیشن کر رہی ہے اسی کا پریروگیٹو ہے, جا کے اپلیکیشن دیتی ہے جی کہ فلانا ملزم ہمارے پاس ہے, تو وہ یہ اسٹیٹمنٹ والنٹیئر دینا چاہتا ہے. اب اس کے اندر بے شمار ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ 164 کے اندر جو ایویڈنس قانون شہادت ہے اس کے اندر اس کی ایڈمیسیبلٹی کو کس طرح پرکھا جائے گا. اگر وہ کیوں ایکیوزڈ ہے, اگر وہ پرنسپل ایکیوزڈ ہے, تو وہ اپنے آپ کو اس جرم سے نکالنے کے لیے کس طرح وہ اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے جی کہ فلانے بندے نے جرم کیا, میں نے تو نہیں کیا یہ, ٹھیک ہے. پھر اس کی ایک ٹچ سٹون پہ یہ ایڈمیسیبلٹی آ دی. آیا اس کو اگر وٹنس آپ دیکھتے ہیں تو وٹنس کے طور پہ اس کا مطلب پھر اس کا اپنا رول نہیں ہے, وہ ایز اے وٹنس کو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. اور تیسری کیٹیگری ہے کہ وہ ایکیوز تھا, اس نے اپنے آپ کو ایکیوز بنایا, ایجنسی نے اس کو انڈر کانفیڈنس, انڈر ایگریمنٹ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اپروور بنانا چاہتے ہیں, اور آپ کی اسٹیٹمنٹ پھر اس کو چھوٹ دی جاتی ہے. یدی آپ کو اپروور وعدہ معاف گواہ بناتے ہیں تو آپ ملزم کی کیٹیگری سے وٹنس بن جائیں گے. پھر اگر وہ اپنے بیان سے واپس آتا ہے تو پھر وہ ایکیوز بن جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے, عام بندے کا سمجھنے کے لیے یہ مشکل ہے.
क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट इज समथिंग डिफरेंट। आपने अच्छी तरह इसको समझा दिया, आपने अच्छी तरह इसको समझा दिया मुझे। अब क्विकली ये फरमा दीजिए कि अब चेयरमैन पीटीआई को 25 जुलाई को तलब किया है एफआईए ने, तो क्या उससे पहले चेयरमैन पीटीआई को 164 का लीगल डॉक्यूमेंट दिखाना या आजम खान का वीडियो बयान दिखाना जरूरी है, या चेयरमैन पीटीआई को पेश होना पड़ेगा एफआईए ने बुला लिया है तो? नहीं, मेरा जो इसमें ओपिनियन है कि चेयरमैन पीटीआई को अपीयर होना चाहिए इंक्वायरी में, और इंक्वायरी के अंदर जो आईओ होगा, जो इन्वेस्टिगेशन जो इंक्वायरी कर रहा है, वो उसको दिखाएगा कि ये स्टेटमेंट आपके खिलाफ आ गई, तो फिर उस पे वो ऑब्जेक्शन वहाँ पे ले सकते हैं जी कि ये स्टेटमेंट आपने किस तरह रिकॉर्ड करा ली है। जो काउंसिल होंगे वो उस पे ऑब्जेक्शन ले सकते हैं जी कि ये स्टेटमेंट जो है हमारे राइट को प्रेजुडिस कर रही है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ एविडेंस और व्हाटएवर इज द एविडेंस। वो फिर आगे जो है उसका क्रिमिनल जो है प्रोसीजर है बढ़ा के वो उसको किस तरह दिखा सकते हैं। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्लिप एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी शेर साहब जी, पहली बात तो ये है, जगदून साहब ने भी कह दिया, मुझे ये बताएं कि इनके पास, राना सनाउल्लाह साहब के पास पहला क्वेश्चन तो ये था कि आज़म खान को अगवा किसने किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेट पिटीशन अभी भी पेंडिंग है, और वहाँ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कहा है जी एफआईआर दर्ज कर चुके हैं, वो मिसिंग पर्सन में शामिल है, बंदा अगवा हो चुका है, हम उसके वेयर अबाउट्स मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। खान ने खुद बता दिया ना, आज़म खान ने खुद कह दिया ना अपने इसी बयान में, सुन तो लें कि मैं खुद से सबसे पहला सवाल ये है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर वो छुपा हुआ था, बाकी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, कहाँ था। एक बंदे के एफआईआर दर्ज हुई हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लॉ एनफोर्समेंट तमाम एजेंसीज कह चुकी हैं कि ही वाज किडनैप, किसकी वजह से। सुन लेना, मैं आपको आगे लेकर आ रहा हूँ। बात यह है कि जब लॉ मिनिस्टर तक ये बातें पहुंच गई हैं तो कौन वो शख्स है, एफआईए किसके कंट्रोल में है? इंटीरियर मिनिस्ट्री का सबऑर्डिनेट ऑफिस है, उन तक ये स्टेटमेंट सो कार्ड जो भी है जिसको कहा जा रहा है कि ये आजम खान की है, ये पहुंची कैसे? आपने खुद फरमाया कि 164 का स्टेटमेंट उस लीगल प्रोसेस का हिस्सा होता है, वो नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। फिर मुझे ये बताएं, फिर ये वाला फाइल, ये वाला पेपर किसने सर्कुलेट किया? Who is the author of this? ये टाइप शुदा है ना, ये किसी, ये तो नहीं हो सकता कि आपने कोई खबर दी और उस खबर की कॉपी लेके तो लोगों ने आगे पहुंचा दी। सहाफियों ने वहां पे खबर देखी, उन्होंने खबर को अपने तौर पे टाइप किया, उन्होंने खबर को अपने तौर पर टाइप किया और आपस में सर्कुलेट करवा लिया। ये किसने किया है? किसने किया है? ये कोई ऑथेंटिसिटी है इसकी? रिपोर्टर्स के पास तमाम नहीं, उस तक किसने पहुंचाई है? जिस तरह साइफर लीक हो गया था उसी तरह ये लीक हो गया। जिस तरह किसने पहुंचाई है ये रिटर्न स्टेटमेंट बना के? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए मैं समझता हूं, एक बात सिर्फ करके मैं बात इनके हवाले करूंगा। देखें, पहली बात तो ये है कि एक अगवाशुदा शख्स से इस तरह की स्टेटमेंट खुफिया तरीके से लिया जाना, आपके पास क्या ऑथेंटिसिटी है? एक शख्स को, भाई हम तो हाई कोर्ट के पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का आपका जवाब जमा करा रहे हैं। देखिए सर वो एफआईआर वापस दिलवा ली ना आजम खान ने, आप दिलवा लें, आप अपनी दिलवा लें। एक बंदा 34 दिन गायब रहा और वो आकर के आज भी मीडिया के सामना वो नहीं कर रहा, वो किसी के सामने नहीं आया, वो किसी को नहीं आया, जा करके उसको अंडर क्वेश्चन उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा के उसको आपने फ्री कर दिया, कहा कि जी एफआईआर अब खत्म कर दें। देखिए जो कानूनी तरीका कार है वो फॉलो होना चाहिए। पहली बात तो ये, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई आपको जो है जंप नहीं करने चाहिए रूल्स और रेगुलेशन। अब इसमें सिंपल सी बात है, 134 का बयान जो है वो आया लेकिन वो लीक नहीं हुआ मीडिया को, अच्छी बात है। इसका मतलब है वो इमरान खान साहब को खुद दिखाया जाएगा। अब ये कहते हैं उसके अंदर टेक्निकल फ्लॉज हैं और लकूनाज हैं और वो सही तरीके से नहीं हुआ, वो चीज़ें आगे चल के अगर कोई उसके अंदर कोई गैप्स हैं वो उसके ऊपर डिबेट होती रहेगी। लेकिन ये मामला एफआईए की जब नॉलेज में आया तो एफआईए अब इस पे कार्रवाई करी। अब असूली तौर पे कर रहे हैं कि 34 दिन से एक बंदा लापता है, अचानक मंजर आम पे आ जाता है, कम से कम ये तो पता चलना चाहिए कि 34 दिन से वो था कहाँ। वो तो उसको खुद मंजर आम पे आना चाहिए। उस बंदे ने खुद बता दिया ना, अभी भी वो कहते हैं अपने घर में मौजूद है, यही खबरें चल रही है ना कि वो अपने घर में मौजूद है। तो अगर कोई वो लापता था या अगवा किया हुआ था तो ये जो 164 का बयान उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने लिखवाया तो वो कह सकते थे कि मुझे अगवा किया गया, मेरे साथ ज्यादती हुई, मुझे मारा गया, मुझे तो वो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने तो एक और चीज रिकॉर्ड कराई और जो उन्होंने रिकॉर्ड कराया उस चीज को तो इमरान खान साहब खुद पूरी दुनिया के आगे तस्लीम कर चुके हैं, फॉक्स न्यूज को बता चुके हैं कि साजिश आपने नहीं की। तो वही चीजें तस्दीक की जो इमरान खान साहब खुद पब्लिकली कह चुके हैं इंटरव्यूज में कि साइफर मुझे पता नहीं, वो तो गुम हो गया, पता नहीं वो कहां गया, वो तो गुम हो गया। ये जो मुद्दा पीटीआई बना रही है कि उनको अगवा किया, उनको फलाना किया, ये इनकी असम्पशंस हैं।
یہ بھی پروف نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دوسرا بات یہ ہے کہ اگر نہیں بات یہ ہے کہ اگر وہ انوسینٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ بیان غلط ہے, تو اپنی انویسٹیگیشن میں پیش ہو اور یہ پوائنٹس ریز کر دیں. اور کیا پی ٹی آئی کون سی بڑی بات ہے؟ کیا پی ٹی آئی اس پہ درخواست جمع کروا سکتی ہے کہ جی ہمیں 164 کا بیان دکھایا جائے اور اعظم خان کا ویڈیو بیان بھی ریکارڈ پہ لایا جائے اور اعظم خان کو پروڈیوس کروایا جائے؟ جو ڈیو لیگل کورس ہے وہ اپنائیں اور اپنا پیش ہو انویسٹیگیشن میں. اگر غلط ہے تو اس کو ثابت کریں, اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے اس کو ثابت کریں انویسٹیگیشن میں پیش ہو. یہ جینوئن کوسچن ہے کہ اگر آپ کو اعتراض ہے کہ وہ لاپتہ تھے یا اغوا شدہ تھے تو آپ کوئی درخواست کیوں نہیں ڈال دیتے کہ ان کو پروڈیوس کیا جائے, ان کا ویڈیو بیان ہمیں دکھایا جائے یا 164 کا بیان ہمیں دیا جائے؟ پہلی بات تو آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ اس کی ایف آئی آر اس کے رشتہ داروں نے رجسٹر کرائی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی اس کا بھانجا کیا ہے اور وہاں کئی ڈیٹس ہوئی ہیں. وہاں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے لکھ کے دیا ہے ہی ہیز بین ابڈکٹڈ, مس پلیس پرسن میں ہم ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہی وہ جو کچھ اس میں ملوث ہوا, اسٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں, ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ نہیں تسلیم کر رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود سے چھپا ہوا تھا. مجھے بتائیں وہ کیا 22 گریڈ کا ریٹائرڈ افسر, ساری باتیں جو یہ کر رہے ہیں ان کو بیسس بنا کے یہ کہنا کہ ہم ایف آئی اے کے سامنے پیش نہیں ہوں گے, کیا یہ اچھا ٹرینڈ ہے؟ کیا یہ ٹھیک کرنے دیں گے تو میں اس کا بھی جواب دے دیں. مجھے بات مکمل کرنے دیں. میرا خیال ہے اس کو کراس ٹاک میں پھر بات ہو نہیں سکے گی. میں مناسب سمجھوں گا کہ مجھے 1 منٹ دے دیں, میں تاکہ تسلی سے جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ جب کوئی ایشو ایسا آتا ہے کہ ایک شخص ریٹائرڈ 22 گریڈ کا افسر ہے, نہ وہ اپنی بیوی بچوں کو بتاتا ہے, نہ بیٹے کو بتاتا ہے, نہ بھائی کو بتاتا ہے, نہ کسی فیملی کو بتاتا ہے, وہ 34 دن کے لیے غائب ہو جاتا ہے از خود. نہ وہ پاگل ہے, نہ وہ ریٹارٹڈ ہے, نہ مینٹلی اپسیٹ ہے, کوئی بھی شخص گھر کا ایک فرد وہ 34 دن کے لیے غائب ہو گیا اور ایک دن اچانک آ گیا اور وہ بھی میڈیا کے ذریعے پتہ چل گیا کہ جناب 164 کی اسٹیٹمنٹ آ گئی اور نہ وہ خود آتا ہے, نہ کسی کو بتاتا ہے, نہ کوئی انفارمیشن. 1 منٹ وہ اچھا, ایک تو یہ آسپیکٹ ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بے آئین ملک نہیں ہے, اس میں لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں. کسی کے ساتھ اگر اتنا تشدد ہوا ہے, وہ ڈرا ہوا ہے, اس پہ کیا کوئرشن ہے, کیا کمپلشن ہے, اس کو تو کم سے کم ویراسٹی چیک کرنی چاہیے. اس سے آگے آتے ہیں آپ سائفر پہ. مجھے یہ بتا دیں سائفر کا وجود ہے, سائفر کو کیبنٹ میں پیش کیا گیا. سن لیں نا میری بات کو 1 منٹ, آپ پھر اس کے بعد تسلی سے جواب دیں. سائفر کو ڈی کوڈیفائڈ کیا گیا ود دی آرڈر آف دی کیبنٹ, دی دین کیبنٹ, اور اس کے بعد کیبنٹ کا کوئی سیکنڈ ڈیسیژن نہیں ہے آج تک, جب تک کیبنٹ اس کو دوبارہ ریورس نہ کرے اس ڈیسیژن کو, دیٹ ول ریمین دی ڈیسیژن آف دی فیڈرل کیبنٹ. پھر یہ کہا گیا کہ اس کو نیشنل سیکورٹی کونسل میں رکھا جائے جہاں تمام ہمارے آرم فورسز کے سربراہان شریک ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے منٹس بنتے ہیں. ان منٹس کی روشنی میں ڈیمارشے ہوتا ہے, شدید احتجاج کیا جاتا ہے ایمبیسڈر سے, یو ایس اے سے, کہ ہمارے ملک کی سلامتی میں منٹس موجود ہیں, سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں ریپروڈیوس ہوئے, میں آپ کو بھیج دوں گا. سن لیں نا, سن تو لیں, آپ سن لیں نا, میری بات سن لیں پھر آپ کا جواب دیتا ہوں. آپ سن لیں. منٹس وہ فائنلائز ہوتے ہیں, پھر دوبارہ نیشنل سیکورٹی کا رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے, نیشنل سیکورٹی کونسل کی دوبارہ میٹنگ رکھتے ہیں شہباز شریف صاحب, پھر تمام سربراہان اس میں شریک ہوتے ہیں ہمارے آرم فورسز کے. دوبارہ سن لیں نا آپ. سازش اور مداخلت میں یہ فرق ہم میرے خیال ہے 1.5 سال سے ہم سن رہے ہیں, مداخلت کیا ہوتی ہے اور سازش کیا ہوتی ہے. پھر آپ دوبارہ اس کے منٹس بنتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کی آن دی فلور سٹیٹمنٹ آپ اٹھا لیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دھمکی آمیز الفاظ تھے, تو پھر آپ کے دھمکی آمیز الفاظ کو کیا بولتے ہیں؟ اور اچھا مجھے بتائیں, عمران خان نے اپنے زمانے میں ایک کمیشن کئی کانسٹیچیوٹ کیا جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں, جو کہ پیچھے ہٹ گئے, معذرت کر لی کہ میں نہیں بناتا. پھر انہوں نے بھیجا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ آپ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں انڈیپینڈنٹ کمیشن بناؤں گا اس کے اوپر کہ ہمارے ملک کو دھمکیاں دی گئی. سن لیں نا, یہی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. سن لیں, میری بات ختم ہو رہی ہے. سن لیں, کیا جو ایک آفیشل جو کہ سیکٹری انٹیریئر کے انڈر میں اور منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر میں ہوگا, وہ کیا انڈیپینڈنٹ اس میں انکوائری کرے گا کہ جس میں وہ بلائے گا؟ سن لیں سازش کو, سن لیں قانون کے سامنے, قانون اگر باندی بن کے, سن لیں, قانون باندی بن کے رانا ثناء اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اس قانون کی حیثیت ہے.
حیثیت یہ ہے, سن لیں, جوڈیشل کمیشن کے بعد کورٹ میں معاملہ جائے گا, جوڈیشل کمیشن بنائیں, جوڈیشل کمیشن جو ہائی لیول کا ہو, پتہ چل جائے گا. پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا, انٹرسٹنگ ڈیبیٹ چل رہی ہے. لیٹس ٹیک دس شارٹ کلپ اینڈ دین ویل کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جہانگیر صاحب, آج وفاقی وزیر قانون کہتے ہیں کہ اگر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوا 14 ایئرز قید, اگر گم کر دیا عمر قید, دیگر سزائیں, کیا یہ سب امپلیکیٹ ہو سکتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف؟ کیا یہ سزائیں ہو سکتی ہیں ان کو؟ نہیں دیکھیں, سزائیں کا تو وہ اوفینس جو ہوتا ہے اس کا سزا جو ہے ڈسکرائب ہوتی ہے. مثلا مرڈر اگر کسی نے کیا ہے تو ڈیتھ پینلٹی ہے, لائف امپریزنمنٹ ہے. تو اس میں تو یہ کہ آپ کو پھر ثابت کرنا پڑتا ہے نا. سزائیں میں تو جو انہوں نے کہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سزائیں وہ موجود ہیں. اگر آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرتے ہیں تو اس میں 14 سال کی سزا ہے. اور سزا تو نواز شریف صاحب کو 13 ہائی جیکنگ کیس میں لائف امپریزنمنٹ ہو گئی تھی. سزائیں تو آپ ڈسکرائب کریں, ان کو دیں, لیکن یہ ہے کہ جو کیس آپ کو ثابت کرنا پڑے گا, جو بھی ہو کیس, جس کی جتنی بھی سزا ہو, چاہے 7 سال ہو, 14 سال ہو, لائف امپریزنمنٹ ہو, وہ تو کوڈیفائڈ ہوتی ہے. اور 25 کو اگر ایکیوزڈ پیش نہیں ہوتا ایف آئی اے کے سامنے چیئرمین پی ٹی آئی, تو کیا انہیں اریسٹ کیا جا سکتا ہے پہلی ہی سٹیج پہ؟ نہیں دیکھیں, وہ تو ان کو بلایا ہوگا نا, تو وہ سمن کے ذریعے ان کو بلایا ہوگا. تو اگر وہ نہیں ہوتے ان کے نان بیلیبل یا بیلیبل, وہ اریسٹ وارنٹ نکل سکتے ہیں. اب یہ کسی کو اریسٹ کرنے کی کوئی ریزنز ہوتی ہے نا. اگر تو وہ انویسٹیگیشن جوائن نہیں کر رہے, یا وہ ابھی تو پہلا میرے خیال میں ابھی اسٹے خارج ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ سے, تو انہوں نے کل ان کو 25 کے لیے بلایا ہے. تو وہ ظاہر ہے انکوائری میں شامل ہوں گے, ہونا چاہیے ان کو. مجھے نہیں پتا ہوں گے یا نہیں, شعیب شہین صاحب شاید بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن انکوائری میں میرے خیال میں, کیونکہ بندے کو خود جو بھی اس کے خلاف کیس ہو, چاہے وہ کیس کے اندر جان ہے نہیں ہے, اگر ایک ایجنسی آپ کو بلاتی ہے, چاہے ہو سکتا ہے وہ میلا فائڈی ہو یا بونا فائڈی ہو, تو جا کے بندہ ایجنسی کے پاس ہی اپنی چیزیں کلیئر کرتا ہے. آج دن تک کسی سیاستدان کے اندر جو بھی پیچھے والے کیس آپ پاکستان, لیکن 25 کو اریسٹ ہو سکتے ہیں کیا چیئرمین پی ٹی آئی؟ اور اگر اریسٹ ہو جاتے ہیں تو کیا وہ اریسٹ لیگل ہوگا یا انلیگل ہوگا, جسٹیفائڈ ہوگا کہ نہیں؟ یہ تو اب ہمیں کیا پتہ ہے کس طرح کے ریسٹ کریں گے. لیگل ہوگا, یہ تو آپ بڑی ایک قسم کے ویگ کوسچن ہے کہ لیگل ہوگا, انلیگل ہوگا, کہاں سے ریسٹ ہوں گے, آئیں گے نہیں آئیں گے. اگر اسی سٹیج پہ اریسٹ ہو جائے, اگر اسی سٹیج پہ اریسٹ ہو سکتا ہے, ایف آئی اے کا قانون اور ہے, جب تک ایف آئی آر رجسٹر نہ ہو, ایف آئی اے کا جب تک ایف آئی آر رجسٹر نہ ہو. ابھی دیکھیں نا, ابھی 25 تک تو بہت دینے ہو سکتے ہیں. وہ پری ریسٹ بیل لے کے آ جائیں, پھر کیا ہوگا؟ پری ریسٹ بیل لے کے آ کے اپنے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دیں. ان کو پتہ چل چکا ہے کہ میرے خلاف کیس رجسٹر کرانا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ پری ریسٹ بیل لے کے آ جائیں کہ اب آپ باقی کیسوں میں انہوں نے کتنی کیس ان کے خلاف رجسٹرڈ ہے, سب میں ان کو پری ریسٹ بیل جو ہے انٹرم دڑ ملی ہوئی ہے. تو ہو سکتا ہے اس کیس میں وہ پری ریسٹ بیل لے کے آ کے 25 کو اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا لیں. تو یہ تو دیکھیں لیگل چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو لیگل طریقے سے دیکھیں نا. اب ہمارے اور آپ کے زور دینے سے تو کوئی چیز بدل نہیں جاتی. رائٹ, وہ اگر میں نے 2-3 چیزیں رسپونڈ کر دی. جی رانا صاحب, دیکھیں انہوں نے کہا کہ وہ جو گمشدہ تھے اور اتنا ان کو کڈنیپ کیا گیا, تو یہ تو پھر بڑا آسان بات ہے نا, وہ ہمیشہ کے لیے تو گمشدہ نہیں ہوئے. تو اگر انہوں نے جو ہے وہ کوئرژن کے تحت انہوں نے بیان دیا ہے, تو پھر تو ان کا کیس بڑا سمپل ہے, وہ بتا دیں گے کہ مجھے جو ہے وہ, تو یہ ان کے لیے یہ پریشانی نہیں ہے انویسٹیگیشن میں پیش ہوں. دوسرا, جب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مداخلت تو ہوئی, سائفر تو ہوا, تو یہ ان بٹوین دا لائنز کھیلتے ہیں, یہ عوام کو کنفیوز کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, امپورٹڈ حکومت نامنظور کے اوپر پوری قوم کے اندر اشتعال پھیلایا, ہم کوئی غلام ہے کہ نعرے لگائے. تو یہ جو پروپیگنڈا انہوں نے کریٹ کیا وہ سائفر پہ کیا. جب کہتے ہیں سازش نہیں ہے, کہتے ہیں سائفر ہے, مداخلت ہے. تو یہ عوام کو گمراہ مت کریں. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ ان کو بس مڈی کر کے اور مکس کر کے نہیں وہ پیش کر سکتے. یہ آپ نے پورے ملک کے اندر ایک ایجنڈا نافذ کیا جو غلط تھا, جعلی تھا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے ہائی پاورڈ کمیشن صرف اس بات کو ڈٹرمن کرے گا کہ اس انٹرفیئرنس اور اس سازش میں کیا ہمارے لوکل ہینڈلرز کون کون ملوث تھے. اس بات پہ سازش ہونی ہے. عمران خان نے ویسٹرن میڈیا کو بتا دیا سازش نہیں ہوئی. ایگزسٹنس آف سائفر کے کنٹینٹس کیا ہے. سازش پہ تو آپ کا تو نعرہ یہ تھا کہ امپورٹڈ حکومت ہے. سمپل بات ہے. اور اس نعرے سے آپ یوٹرن لے لیا. یہ بتا دے کہ کنٹینٹس آف سائفر کیا ہیں. اس کنٹینٹس آف سائفر کے ساتھ وہ اگر یہ لکھا ہوا ہے, سپریم کورٹ اس پہ کہہ چکی ہے
کہہ چکی ہے, سن لینا, وہ یہ کہہ چکی ہے, سن لینا سپریم کورٹ کے کیا الفاظ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا یہ امپورٹڈ میری بات کہیے, میرے سے کہیے, میں بات ختم کر دوں. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جب تک اس کی ڈٹرمنیشن نہ ہو جائے کوئی اتھارٹی کے ذریعے کہ یہ سازش تھی یا نہیں تھی اور کون لوگ چلے گا, اس پہ آپ کو بھی, رانا صاحب کو بھی زحمت دیں گے. فی الحال کے لیے یہ تھی ڈبیٹ, اینڈ آئی سی یو انشاءاللہ آن منڈے. رانا احسان افضل صاحب, شعیب شاہین صاحب اور ایڈوکیٹ جہانگیر جدون صاحب, سب کا بہت شکریہ. آئی سی یو آن منڈے ایٹ 8. اللہ حافظ.